وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، مکرم، مشرف، محترم، اکرم، اقدس، اجمل، احسن، عابد، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، میں نے ایک دروس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اپنی مسجد میں بھی، تو کچھ لکھتا بھی رہتا ہوں ساتھ، تو مجھے غالباً 19 درس ہو گئے ہیں بسم اللہ شریف پر گفتگو کرتے ہوئے۔ پچھلا درس جو یہاں میں نے دیا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ غالباً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر دیا تھا میں نے، اور آج کا درس جو ہے یہ تقریر نہیں، تقریر اور ہوتی ہے، درس اور ہوتا ہے۔ درس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج جو مختصر سی گفتگو ہوگی وہ صرف بسم اللہ شریف پر ہوگی۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو جبریل آئے، کہنے لگے استعیذ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، استعیذ باللہ السمیع العلیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے ساتھ جو سمیع بھی ہے اور جو علیم بھی ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ پھر کہا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے۔ بسم اللہ میں کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہی جبریل وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
नसाई और इब्न माजा में है। और सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी राबिया है। फरमाती हैं कि इज़ा दाखल अल मस्जिद यक़ूल बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका। एक तो मारूफ दुआ है, वो भी सही है। सईदा फातिमा ताहिरा मुताहरा सलावातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दाखल अल मस्जिद यक़ूल बिस्मिल्लाह, कहते बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलाम हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर। फिर कहते अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे। ये हमें दर्ज दिया जा रहा है कि हम जब मालिक के दरवाजे के आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो हमें क्या कहना है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी, अल्लाह बख्श दे मेरे गुनाह। आदमी जब घर से बाहर होता है ना, अपने घर से भी बाहर होता है, तो उससे छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। कहीं किसी से मजाक कर देता है, कहीं आंख गलती करती है इंसान की, कहीं हाथ गलती करता है इंसान का। तो फरमाया अब तू आ रहा है मालिक के घर में, अपने घर में नहीं, मालिक के घर में आ रहा है, जिसके पास पूरा इख्तियार है माफ करने का, और उसके अहकाम से हट के जो तेरा वक्त गुजरा है उसका इकरार करते हुए उसके घर में दाखिल हो। मैं अक्सर कहा करता हूं, अल्लाह अगर किसी पर नाराज हो जाए ना, तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। रिज़्क़ नहीं उसका बंद करता, रोटी नहीं उसकी बंद करता, खाना पीना नहीं उसका बंद करता, उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, उससे अपने घर में दाखिले की तौफीक छीन लेता है। और जिस पर उसका करम होता है, जिस पर वो राजी होता है, उसे अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा देता है। और उसकी तालीम जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है, फरमाया जब तू मस्जिद में दाखिल हो तो कह बिस्मिल्लाह अस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। कितनी प्यारी, कितना प्यारा जुमला है ये, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। वफ़्तह ली, और गुनाहों की जब कसरत होती है फिर रहमत रुक जाती है। वफ़्तह ली, अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, मैंने माफी मांगी है, वफ़्तह ली खोल दे मेरे लिए। अब बाबा एक दरवाजा नहीं, या अल्लाह तेरी रहमत के जितने भी दरवाजे हैं सारे ही खोल दे। देखिए कितनी कितनी बाबरकत दुआ है ये। और शुरू कहां से हुई? बिस्मिल्लाह से। कहां से शुरू हुई? बिस्मिल्लाह से। और इतनी बाबरकत दुआ है कि एक दरवाजा नहीं, अल्लाह सारे दरवाजे खोल दे। और किसके? रहमत के। आए एक और हदीस की तरफ चलते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी रहमत का 100 हिस्सा है। कितना? 100। उसको जरा फैला लें कि मेरी रहमत के 100 दरवाजे हैं, यूं समझ ले।
फरमाया उस 100 दरवाजे में से एक दरवाजा मैंने पूरी कायनात में तकसीम किया हुआ, एक दरवाजा, एक हिस्सा पूरी कायनात में। 99 दरवाजे मैंने अपनी मखलूक के लिए अपने पास रखे हुए हैं। ये तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया हुआ है ना। अब जो तू आता है तो कहता है बिस्मिल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक रवायत में आता है सलात का लफ्ज भी आता है, बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। और देखें ये जो दरूद की क्या बरकत है। हदीस में आता है कि जब आदमी पुल सिरात पे से गुजर रहा होगा, मेरी तरफ तवज्जो करें भाई, इनको मेरी तरफ करें, मुझे देखें, कोई बात नहीं, वो आए खैरियत से आ जाए, अल्लाह की रहमत से आए वो, हम मेरी तरफ तवज्जो करें। वक्त बहुत कीमती है। हम सदियां गुजार के आए हैं अपने माँ बाप की पुश्तों में, और थोड़ा सा अरसा गुजारा है हमने अपनी माँ के पेट में, और थोड़ा सा स्टे है हमारा यहाँ इस दुनिया में, ज़्यादा लंबा स्टे नहीं है बिल्कुल। और फिर आगे हमारे हज़ारों बरस कब्र में बीत जाएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है इतना जितना हमने समझ रखा है ना, और जिन उलझनों का हम शिकार हो गए हैं, और जहाँ हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं जहाँ नहीं ज़ाया करना चाहिए। वक्त बहुत मुख्तसर है हमारे पास, बिल्कुल थोड़ा सा स्टे है। समझने वालों के लिए ये बात है, जो नहीं समझते तो वो तो नहीं समझते ना जी। मुख्तसर स्टे है, मुख्तसर हमने रुकना है यहाँ पर। यूं समझें कि चलते चलते एक मुसाफिर दम ले रहा है, सांस ले रहा है, बड़ा मुख्तसर स्टे है, और बड़ी जल्दी वो अगले सफर पर हम रवाना हो जाएंगे। तो उसकी तैयारी के लिए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन, ये मैं नहीं कह रहा कि मुख्तसर स्टे है। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिर सबीलिन, दुनिया में ऐसा गुजार के जा कि गरीब कहते हैं मुसाफिर परदेसी को, जैसे तू एक मुसाफिर और परदेसी है। और आबिर सबीलिन, या ऐसे रह कि जैसा एक मुसाफिर सफर कर रहा है। आबिर कहते हैं, ये उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल थे अबूर करना, अबूर करने वाला, पार करने वाला। और आबिर सबीलिन, जैसे तू एक गुजरने वाला है और एक मुसाफिर है, ऐसे अपना सफर गुजार। तो खैर मैं बात कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो कहना चाहिए बिस्मिल्लाह। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको याद है। अस्सलातो, तो मैं बात कर रहा था ये दुरूद शरीफ जो है ना, इसको मामूली ना समझें। जब पुल सरात में से इंसान गुजर रहा होगा तो डगमगाएगा, फजात हो तो उसके पास आएगा क्या, जो दुनिया में उसने दुरूद शरीफ पढ़ा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है, ये उसका आसरा सहारा बन जाएगा वहां। इसको मामूली ना समझें, बल्कि हमारे अक्सर बुजुर्ग जो थे उनमें से मतलब सैयद दाऊद गदनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह तमाम अकाबिरीन के कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। उनके घर का आलम ये होता था, जिस दिन जुमेरात शुरू हो गई और जुमे का दिन शुरू हो गया, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरत, क्या औरतें, उस घर में सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते रहते थे लोग। किसी ने पूछा शाह साहब ये क्यों? कहने लगे सही हदीस में है कि जुमे के दिन दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। ये दुरूद शरीफ को मामूली ना समझें आप। इसलिए मस्जिद में आए तो दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका।
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اب جب نکلے تو بات وہی ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی، ایک دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی صحیح ہے، اور ایک دعا کیا ہے وفتح لی ابواب فضلک، اللہ تیرا ایک دروازہ تو نہیں ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، اللہ سے مانگنے کا دروازہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ جو دروازے کھولتا ہے نا وہ بے شمار کھولتا ہے، پھر آنا ایک ہی دروازے پر ہے، وہ کس کا دروازہ ہے؟ اللہ کا۔ جس دروازے سے آ کے مانگنا ہے نا، سوال کرنا ہے نا، وہ ایک ہے، اللہ کا دروازہ۔ جب اللہ پھر اپنے دروازے مخلوق کے لیے کھولتا ہے، پھر ایک نہیں ہے، وہ بے شمار دروازے ہیں، بے شمار دروازے ہیں۔ فرمایا جب مسجد سے نکلنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اللہ فضل کے دروازے کھول دے۔ معافی مانگنے آیا تھا، اور صحیح حدیث میں ہے جب آدمی رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے نا، تو اس کے سر کے اوپر گناہوں کی گٹھڑیاں جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو مسجد میں لے کر آتا ہے، فرمایا گر جاتی ہیں، اللہ اسے پاک اور صاف کر کے مسجد سے بھیجتا ہے۔ تو بڑا بسم اللہ، یار وہ دروازہ کوئی بندے پریشان ہوتے ہیں، یہاں جا تو کوئی بندہ وہاں بٹھائے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المسلم اب المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء۔ اب آپ اس حدیث کو سمجھیں کہ جب وضو کرے تو وضو کے فرائض میں سے یہ ہے پہلے کہ بسم اللہ، وضو کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ کوئی بات نہیں، بول لیں، ہم سبق پڑھنے کی، میں بھی آپ جیسے طالب علم ہوں، آپ بھی میرے جیسے طالب علم ہیں، ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کرے ہم بھائی بھائی بن جائیں، ورنہ جو کچھ ہمیں مساجد سے وہ مل نہیں رہا جو ملنا چاہیے۔ مساجد سے مولوی نام کی جو چیز ہے وہ نفرتیں تقسیم کر رہا ہے، محبتیں نہیں دے رہا ہمیں۔ یہ مرکز محبت کے مرکز تھے، یہ مہربانی کے مرکز تھے، یہاں سے محبتیں اب نہیں مل رہی۔ ایک دوسرے مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان سے اتنا شدید متنفر کر دیا جاتا ہے، اوے اے تو بریلوی جا رہی، خدا کے بندہ، اوے اے تو بھابی جا رہی، اوے اے تو فلانا جا رہی۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ یا قرآن کی یہ تعلیم و تربیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم و تربیت ہے؟ سوچیں تو صحیح نہ ذرا، مساجد کا جو کردار تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کہاں کھو گئے ہیں۔ ہمارا کردار درست نہیں رہا، ہم نے معاشرے کی تربیت نہیں کی، الا ماشاء اللہ۔ کاش کہ ہم معاشرے کی تربیت کرتے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو اختلاف ہے، نہ رسول اللہ کے ساتھ کسی کو اختلاف ہے، بس ہماری دعوت اتنی سادی سی دعوت ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو اختلاف ہے، نہ رسول اللہ کے ساتھ کسی کو ہے کسی کو اختلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار دیا ہے اللہ کی مخلوق کو، کیا ہماری مساجد سے وہ پیار مل رہا ہے اللہ کی مخلوق کو؟ تھوڑا سا غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہماری مساجد سے وہ پیار مل رہا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں
مسجد میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا توضأ العبد, جب بندے نے کیا کیا, وضو کیا, وضو کیا, ہاتھ دھوئے, ہاتھ جب دھوئے تو وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ. کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ. یہ حصہ ہے وضو کے 4 فرائض ہے, ان میں سے ایک نیت اور ایک بسم اللہ کا پڑھنا, یہ بھی ہے. تو بسم اللہ پڑھ کے کیا کرنا ہے, ہاتھ دھونے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ دھوئے گا تو اس کے ہاتھ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ساری اس کی نکل جائیں گی, اللہ پاک کر دے گا. فرمایا منہ میں پانی ڈالے گا, اللہ پاک کر دے گا. زبان سے جو خطائیں ہوئیں, مذاق ہوا کسی سے, ناک میں پانی ڈالا, اللہ اس کے گناہ معاف. اللہ یار کتنا مہربان ہے. مولوی صاحب آپ کیوں مہربان نہیں اللہ کی مخلوق پر؟ اللہ اتنا مہربان. مولوی صاحب آپ اتنے سخت, جو آپ کے مزاج کے خلاف گفتگو کرے, جو آپ کی سمجھ کے خلاف بولے, آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو پھر میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان علماء کو ہدایت نصیب فرما. ہم گالیاں دینے کے لیے نہیں آئے, ہم فتوے جھاڑنے کے لیے. بہت فتوے جھاڑ چکے لوگ اور جھاڑتے رہیں گے, پتہ نہیں کب تک جھاڑتے رہیں گے اور کب تک نقصان اس امت کا کرتے رہیں گے. دین بیان کرو. دین بڑا سادہ ہے, قرآن بڑا سادہ بیان کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بڑی سادی ہے, بڑی پیاری ہے, بڑی اعلیٰ ہے, بڑی محبت والی ہیں, بڑی شفقت والی ہیں, محبتیں بانٹتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں, قرآن محبتیں بانٹتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تیرے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیے, منہ کے معاف کر دیے, ناک کے معاف کر دیے, چہرہ دھویا چہرے کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, آنکھوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اب آپ دیکھیں اتنا اللہ مہربان ہے, تو پھر ہم اللہ سے کیوں متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو؟ اللہ کے دروازے پر کیوں نہیں آنے دیتے؟ واسطے کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی توحید سے ہم کیوں دور کر رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ آج اس کا کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ جواب تو دینا ہے ہر آدمی نے, میں نے بھی دینا ہے, آپ نے بھی دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب اپنے پاؤں دھو لیتا ہے خارجہ کل خطیۃ مشتھا رجلاہ مع الماء وآخر قطر الماء, فرمایا اس کے پاؤں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب. اس کا ترجمہ سنیں, حتیٰ یخرج کا پتہ کیا معنی ہے؟ یہاں تک کہ اس کو اللہ نے نقیاً, نقیاً میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے ایک سفید کپڑے کو دھونا, اور اس طرح دھونا کہ جب اس کو یوں کیا جائے تو چمک جائے وہ کپڑا. بات غور سے سنیں میری طرح, زور لگا کے بات نہیں میں کر رہا, یہ درس ہے. وہ کپڑا کیا ہو, چمک جائے. سارے سمجھے میرے, کپڑا کیسا ہو, چمک جائے. ایسا دھلے, ایسا دھلے, پھر وہ کپڑا دل کو اچھا لگتا ہے. وہ بنیرے تے پہ آوے تاں بھی سونا لگتا ہے. گلی چ گزری ہے تو کپڑا صاف ستھرا ہوئے نا, تو کہ کسی بی بی نے پایا, تار تے پایا, اپنے گھر سے دیکھیے نا, وہ کپڑا بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو بسم اللہ پڑھ کے میرے گھر میں داخل ہوا, تو نے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا اور تو آیا تو حتی یخرج نقیا من الذنوب, میں نے تجھے ایسا ستھرا کر دیا. آپ کہیں گے کپڑے کی مثال کیوں دی؟ حدیث میں آتا ہے اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد, اس سے پہلے کما ینقی الثوب الابیض. حدیث میں مثال دی ہے کہ اللہ ایسے مجھے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا اجلا ہو جاتا ہے دھونے سے. اللہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے ایسا ہی صاف کر دیا وضو کرنے کے بعد. نماز تو ابھی باقی ہے, اللہ تو اتنا مہربان ہے.
اور ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سے ہماری ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی راستے میں بات بنے گی تو پھر ہی اللہ ہماری سنے گا۔ اللہ تو کہتا ہے میں تو وضو کرتا ہے تو تجھے صاف کر دیتا ہوں، تجھے پاک کر دیتا ہوں، ابھی تو نے مانگا نہیں ہے، ابھی تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، ابھی تو میری بارگاہ میں حاضر آیا ہی نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ وہ جو اتنا مہربان ہے اس سے لوگوں نے ہمیں دور کر دیا۔ آگے چلیں تاکہ بات کو قریب کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر گلی کے اندر کوئی کاغذ گرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے۔ ایک دن میں گزر رہا تھا گلی سے تو یہ ردی خریدنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی عربی کی کتابیں دے گیا ہوا تھا ردی میں۔ اب اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، پتہ نہیں اس نے کبھی بیچارے نے ہاتھ منہ بھی دھویا تھا نہیں دھویا تھا۔ تو مجھے اتنی کوفت ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس نے زمین پر یوں رکھی ہوئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رفع قرطاسا من الارض فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلالا ان یداس کتب عنده من الصدیقین۔ فرمایا ایک بندہ گزرا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں وہ بندہ اس کو اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ یہ قدموں کے نیچے نہ آئے۔ تو ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا بشر، تھا بڑا گناہ گار۔ اب بسم اللہ کی برکت دیکھیں ذرا، تھا بڑا گناہ گار، ساری نافرمانیاں کرنے والا۔ اب جو گزرا تو اس کی نگاہ پڑی تو بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے کاغذ پر۔ اس نے اس کو اٹھایا، کاغذ کو صاف کیا، اس کو عطر لگایا، پھر اس کو لگا کے محفوظ جگہ پہ رکھا۔ اب آپ دیکھیں جب اس نے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا تو جناب یہ تفسیر قرطبی میں ہے سارا واقعہ۔ آواز آئی اس کو، یا بشر فبعزتی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، تو نے اس کاغذ کا احترام کیا جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، میں نے تجھے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت کو بھی عزت عطا فرماؤں گا۔ میں نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ تو نے کاغذ کا ٹکڑا جو زمین پر گرا ہوا تھا اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو جناب پاؤں پر رکھ کے گزر جاتے ہیں، ہم تو پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن مجھے اپنے بچپن کی یہ حافظ رکمان صاحب کی بات بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ اس وقت کے لوگ جو ایسے تھے کہ یہ الف با تا سا بھی لکھا ہوا ہوتا تھا نا، انہوں الف بے تے اسی کہنے ہیں، تو وہ بھی کاغذ کہیں اگر نظر پڑتا تھا تو ہم بھی اٹھاتے تھے، ہم بوڑھوں کو بھی دیکھتے تھے، وہ اس کو اٹھا لیتے تھے، اس کو چومتے تھے، اس کو آنکھوں پر رکھتے تھے، پھر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ پھر صحیح حدیث میں آتا ہے، سنیں کہ جب ایک بچہ قاری صاحب کے پاس آتا ہے، قاری صاحب پڑھائیں یا کوئی اور پڑھائے، فرمایا جس وقت اس کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ، وہ کہتا ہے بسم اللہ، آواز آتی ہے اے پڑھانے والے میں نے تجھے بھی بخش دیا، اے پڑھنے والے میں نے تجھے بھی بخش دیا، اے جس ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہو کے آیا میں نے اس کو بھی بخش دیا، تو جس باپ کے بیج سے پیدا ہوا میں نے اسے بھی بخش دیا۔
دیکھیں یہ بسم اللہ کی برکت ہے کتنی، کیونکہ اس میں شرک نہیں ہے نا، ہے کوئی شرک اس میں؟ سادی سی بات ہے، دین سادہ سا ہے، اسلام سادہ سا ہے، یہی ہم بات کرتے ہیں، لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں کون سی ناراض ہونے والی بات ہے؟ یعنی بسم اللہ، صرف بسم اللہ، پڑھانے والے کو بخش دیا، پڑھنے والے کو بخش دیا، جن کا بچہ ہے ماں باپ کو بخش دیا۔ کیا پڑھایا؟ بولو تو صحیح، کیا پڑھایا؟ بسم اللہ۔ اور اس کی اتنی برکت، اتنی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ لکھا ہوا کاغذ زمین پر پھینک دے گا، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، لعن اللہ من فعل ھذا، اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ جس بندے نے بسم اللہ شریف کا کاغذ لکھا ہوا زمین پر پھینکا اور پھر اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو خط لکھتے تھے تو قرآن بھی کہتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نمل کی آیت ہے نا جی حافظ جی، یہ سورۃ نمل کی آیت ہے، 19واں پارہ ہے یا 20واں پارہ ہے، ہمارا کیا سورۃ نمل کی آیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کو، لکھا کیسے؟ وہ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ دیکھا کہ وہ ہدہد غائب ہے۔ جب وہ دیکھا نا کہ فوج میں سے وہ ایک پرندہ غائب ہے، آپ کہیں گے جی پرندہ کا فوج میں کیا کام ہے؟ آج بھی بعض علاقوں میں پرندوں سے کام لیا جاتا ہے۔ پتہ ہے ہمارا ایک کبوتر پکڑ لیا تھا انڈیا والے، چھوڑتے ہی کہتے تھے یہ بھی جناب CID کرنے آیا ہے۔ مسلمانوں کے کبوتروں سے بھی ڈرتے ہیں کافر، پرندوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ پرندوں سے کام اس وقت بھی لیا جاتا تھا، آج بھی لیا جاتا ہے۔ آج بھی کوئی ملک ہے، پچھلے میں پڑھ رہا تھا کہیں، تو وہاں لیبارٹری قریب نہیں ہے، انہوں نے کبوتروں کو سکھلایا ہوا ہے، خون لیتے ہیں اس کے پر کے ساتھ باندھتے ہیں، وہ لیبارٹری میں لے جاتا ہے، وہاں وہ رزلٹ لکھ کے اس کو واپس پر کے ساتھ باندھے، رزلٹ لے کے اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ پرندوں سے کام پہلے بھی لیا جاتا تھا، اب بھی لیا جاتا ہے، گھوڑوں سے بھی لیا جاتا ہے، جانوروں سے ملٹری میں کام لیا جاتا ہے۔ تو دیکھا نا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پولیس کا معاملہ اور ہے، فوج کا معاملہ تو بڑا سخت ہوتا ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وَيَا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ۔ اس نے کہا حضور میں تو گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک عورت جو ہے وہ تخت پر بیٹھی ہے، حکمرانی کر رہی ہے۔ اچھا، وَجَدتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ، اور اس کی قوم جو ہے وہ سورج کی پجاری ہے، سجدہ کرنے والی ہے۔ اچھا، اب خط لکھا حضرت سلیمان نے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ قالت یا ایھا اس نے بلا لیا، پھر خط جب پڑھا تو خط کی ابتدا کیا تھی؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا خط پر؟ یار تو انہوں بسم اللہ نہیں یاد ہوئی، انہوں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا بسم اللہ پڑھ دیں۔ کیا لکھا خط پر؟
میں وارث شاہ دے شعر پڑھدا تو سانے مولوی بڑے کمال دا جے، بلے شاہ دے شعر پڑھدا تو اے جے بندہ ٹھیک ہے، اگلی باری یہ نہیں بلائیو، پیسے بھی دیاں گے تو روٹی بھی کھوان گے. سمجھ آئی گل نہیں؟ میں نے آپ کہا تھا یہ تقریر اور ہوتی ہے، درس اور ہوتا ہے. تو کیا لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا، دہیہ کلبی لے کر گئے. آپ کو پتا ہے ہرقل اس وقت کہاں تھا؟ کس کو پتا ہے؟ پتا ہے مجھے کس جگہ پر تھا اس وقت؟ جی جی بیت المقدس میں تھا، جہاں آج اسرائیل ہے، یہاں تھا. تو وہاں گئے ہوئے تھے ابو سفیان، یہ لوگ بھی گئے ہوئے تھے تجارت کا قافلہ لے کر. تو دہیہ قلبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو خط جو لکھا تھا نا، ابھی اس نے کھولا نہیں، جا کے پیغام دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو اس نے ابو سفیان کو بلا کے وہ ساری باتیں پوچھی. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری باتوں کو کروں. آپ کے حسب کے متعلق پوچھا. آپ کا حسب تو کائنات سے اعلیٰ تھا، آپ کا نسب تو کائنات سے اعلیٰ تھا، آپ کی ذات تو کائنات سے اعلیٰ تھی، آپ کی شان تو ما وراء الورا ہے، عقل میں سما نہیں سکتی. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے 40 ہزار شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے، اور آخر میں انہوں نے کہا ہے ہماری زندگی ختم ہوگی، حضور کی صفت ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں کیا صفت بیان کر سکتا ہوں؟ یہاں تو بڑی بڑی دنیا بیان کر کے چلی گئی، آپ کی صفت ختم نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. آپ کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بالا ہے کہ ہماری تو رسائی نہیں ہے وہاں تک. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر دہیہ پہنچے. تو انہیں اس کو بلایا، ابو سفیان کو ساری باتیں پوچھی. تو اس نے پھر بلایا دہیہ کلبی کو کہ لاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ خط کھولا. جب خط کھولا فَإِذَا كَانَ فِيهِ، تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو ذرا سمجھنا، مقام عبد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد اللہ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول. پہلے عبد کا ذکر کیوں کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی کی انتہا ہے. اللہ میں تیرا غلام. کس کا غلام؟ اللہ کا غلام. اور ساری کائنات کا سلطان اور امام، ساری کائنات کا سلطان اور امام، اور اللہ کا غلام. یہ کہا من محمد عبد اللہ ورسولہ، یعنی اللہ کا غلام ورسولہ، ساری کائنات کا سلطان، ساری کائنات کا امام. اور ایسا امام جس کے بعد امامت ختم، روحانی ہر نبوتیں ختم، ایسا سلطان. کوئی دنیاوی ہے سلطان نہیں، کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں. تو فرمایا، آگے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے کیا لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ الرحمن. ساری باتیں سن کے خط پڑھ گئے. تو ہرقل پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا ایک وقت آئے گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس کا مالک بھی محمد ہوں گے صلی اللہ. فرمائے ان کے قدموں کے نیچے ہوگی یہ سرزمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کسی کو خط لکھتے تھے تو کیا لکھتے تھے؟ بسم اللہ. کیا لکھتے تھے؟ بسم اللہ. اب آگے ایک دو باتیں میں آپ سے عرض کر کے تو بالکل آپ سے چھٹی چاہوں گا. حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے حضور میرے جسم میں درد رہتا ہے.
حضرت عثمان بن عاص کیا کہنے لگے حضور میرے جسم میں کیا رہتا ہے؟ کئی بندے ساڈے کول آندے نے دم کران بھی آندے نے مولوی کول آندے ہی رہندے نے ساڈے کول ذرا کو تھوڑے جے ود آ جاندے نے دم کران وہ صحیح سمجھ کے آ جاندے تو پھر کئی بندے مینوں کوئی نہیں سانوں دم کدی سکھا دیو نا تے میں ہر تسی لوکاں نوں لٹو تانوں دے تانوں سکھا دی کہ تسی کی کرو گے لوکاں نوں لٹو گے تو ہم تو لوٹتے نہیں ہیں میں آپ کو دم سکھا جاتا ہوں حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے حضور میرے جسم میں درد رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ضع یدک علی الذی یعلم ہاتھ رکھ ضع یدک اپنا ہاتھ رکھ علی الذی یعلم جہاں آپ کو درد ہوتا ہے من جسدہ کا آپ کے جسم پر جہاں درد ہے نا وہاں ہاتھ رکھیں اپنا اور دم سکھلا دیا آپ کو بھی میں سکھلا دیتا ہوں فرمائے وقل بسم اللہ ثلاثہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر اللہ شفا دے دے گا یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے آپ بھی یاد کر لو لوگ دوڑتے پھرتے ہیں جی سانو دسو تو صحیح دم کی کر دے لو تو میں دس دیتا جائے قل بسم اللہ ثلاثہ 3 مرتبہ کیا کہنا ہے بسم اللہ چاہے پوری پڑھ لیں چاہے صرف بسم اللہ پڑھ لیں 3 مرتبہ پڑھ لیں اللہ شفا عطا فرما دے گا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ کس نے کہا ہے محمد الرسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کیا عطا فرما دے گا جو تجربہ کر لینا لیکن یقین بھی تو پورا ہونا چاہیے نا وہ مجوسیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کا تفسیر کبیر میں یہ واقعہ ہے مجوسیوں کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا اب میں سمیٹ لیتا ہوں درس کو مجوسیوں کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا ایک بات یہ سنا کے آپ کو اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمیٹ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ لڑائی میں تو ہم جیت نہیں سکیں گے انہیں زہر کا پیالہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ پیو جو بڑی توحید کی باتیں کر تسی نہ کدھر پی لے ہو جا کے تو اڈا ایمان خالد بن ولید جیسا کوئی نہیں جائے وہ تو ہماری روزی پاکیزہ نہیں بنیاد تو روزی پر ہے نا جی روزی پاکیزہ نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ روزی پاکیزہ نہیں حالات ہمارے درست نہیں ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو مشکوک روزیاں ہیں ہماری ان کی روزیاں مشکوک نہیں تھیں بالکل ان کی روزیاں مشکوک نہیں تھی خدا کی قسم حلال و حرام کے ذائقے سے بھی وہ آشنا تھے ان کی زبان بتلا دیتی تھی یہ حرام کا مال ہے تھوک دیتے تھے وقت نہیں ہے میں اس پر بات کروں اب خالد بن ولید نے کہا کیا چاہتے ہو کہنے لگے یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ زہر کا پیالہ پی لو کہنے لگے لو پیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بالکل صحیح سلامت کھڑے رہے تو پھر انہوں نے کہا یہ دین جس کی آپ دعوت دیتے ہیں یہ دین دین حق ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے وہ سارے کیا ہو گئے ہاں تسی ذرا غور کرو میں ہمیں جا کے پی لو تسی آ کے جی وہ درس دے گے سو تیسا نہیں کا تجربہ کر لی اپنی روزی کا خیال کرو پہلے روزی آپ کی پاکیزہ اور میری اور آپ کی روزی پاکیزہ ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کی کوئی چیز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کریں کائنات کی کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی ایک اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیمار ہوئے خود جب بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ایک دم سکھا کے بھیجا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جبریل آئے کہنے لگے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک کہاں سے شروع کیا بسم اللہ سے کہاں سے شروع کیا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک
کس سے شروع کیا؟ اگر آپ کو ایسے تو حافظ لقمان صاحب سے یاد کریں اس کو، من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفی. حضرت جبریل نے یہ دم کیا کن کو؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو صرف بسم اللہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ پڑھ کے دم کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ بسم اللہ کی برکتیں جو ہیں ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور یہ بچے محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حافظ لقمان صاحب اور ان کے بھائیوں کی، ان کے والد صاحب کی اللہ محنت کو قبول فرما. اللہ اس مسجد کو توحید و سنت کا مرکز بنا دے. اللہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے. ہم بھی کبھی بھی آ جاتے ہیں، اللہ کا دین آپ کو سنا جاتے ہیں. اے اللہ جو میں نے حق بیان کیا ہے وہ تیرے اور تیرے پیغمبر کی طرف سے ہے، جو مجھ سے خطا ہوئی ہے اللہ وہ میری طرف سے ہے. اللہ زبانی لفظ سے کوئی کلمہ غلط نکل گیا ہے اللہ مجھے معاف فرما دینا، اور جو حق بیان ہوا ہے اپنی بارگاہ لمحہ ظل میں اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا جی.